नाजरीन, मैं आपको मुख्तलिफ ज़राए से पहले ही आगाह कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का एक अहम और संगीन मामला सामने आया था, जिसकी शहर इक़्तिदार में हर जगह गूंज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर शहर इक़्तिदार में ये सब कुछ हो सकता है तो दूर दराज के शहरी किस तरह से लुट रहे होंगे। हम अमूमन देखते हैं कि जब कोई आम पाकिस्तानी शहरी गाड़ी खरीदता है तो वो इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करता है, दस्तावेज़ात की छानबीन करता है और पिछला रिकॉर्ड भी चेक करवाता है। यहाँ तक कि चंद हज़ार या चंद लाख रुपए की गाड़ी के लिए पूरी तसल्ली करता है कि कहीं कोई धोखा या फ्रॉड ना हो जाए। हत्ता कि आजकल के डिजिटल दौर में सेफ सिटी के ई चालान्स भी चेक करवाए जाते हैं कि ये ना हो इतने की गाड़ी नहीं है जितने चालान भरने पड़ जाएं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ मामला अरबों रुपए की जायदाद का है और हैरान कुन तौर पर जायदाद के असल मालिक को कानो कान इसकी खबर तक ना हुई। सब कुछ इस तरह से किया गया कि हक़ाइक़ को छुपाया जाए और पूरा अमल मुकम्मल तौर पर खुफिया तरीके से करने की कोशिश की गई। आज मैं JIT की रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको बताऊंगा कि जब पुलिस ने इस मामले पर काम करने की कोशिश की तो किस तरह इसके हाथ बांध दिए गए। नाज़रीन, ज़रा पहले ये जान लीजिए कि ये JIT PM मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हुक्म पर तश्कील दी गई थी। इस JIT में ISI के नुमाइंदे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे, SP सिक्योरिटी, इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर, कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि NAB के नुमाइंदे, FIA के कॉर्पोरेट क्राइम सेल के असिस्टेंट डायरेक्टर और पाकिस्तान नेवी के नुमाइंदे भी शामिल थे। ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके मेरा बेगोवाल में वाक़या 126 कैनाल और 17 मरले ज़मीन पर एक गवाले और एक चौकीदार ने बेचने की कोशिश की थी। ये ज़मीन 1 अरब से ज़ायद मालियत की थी, जिसे 38 करोड़ रुपए तक बेचने की एक नाकाम कोशिश की गई। नाज़रीन, यहाँ एक नहायत अहम सवाल सामने आता है। इस पूरी रकम में से एक बड़ा हिस्सा नगद यानी कैश की सूरत में वसूल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में कैश पर काम करने वालों को किस नज़र से देखा जाता है और इतनी बड़ी रकम कैश में किस कदर संगीन बात समझी जाती है। नाज़रीन, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 38 करोड़ रुपए की रकम किस तरह वसूल की गई और आगे कैसे तकसीम की गई। सबसे पहले इस रकूम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जो एक गवाले और एक चौकीदार अलीम ने वसूल की, जो फार्म हाउस पर मुलाजिम थे। नाज़रीन, अब हम आपको दिखाते हैं कि वकास ने ये पैसे किस तरह मुख्तलिफ लोगों तक मुंतकिल किए। मोहम्मद वकास एक आम गवाला था। JIT रिपोर्ट के मुताबिक अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर बड़े माली लेन देन में मुलव्वस पाया गया। JIT रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद वकास ने अपनी बीवी के नाम से 2 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का एक घर खरीदा और इससे इसके नाम मुंतकिल करवाया। इसी तरह वकास ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी अपने बेटे के नाम पर खरीदी, वो रकम जो ना इसकी तनख्वाह से मेल खाती है और ना ही जिसे किसी सूरत हलाल कमाई करार दिया जा सकता है, बल्कि ये वाज़ेह तौर पर फ्रॉड की रकम थी। रिपोर्ट के मुताबिक वकास ने कुछ रकम अपने भांजे अवैसुल हसन को मुंतकिल की। यहाँ एक बुनियादी सवाल खुद ब खुद जन्म लेता है। क्या वकास की बहन ने कभी ये सवाल नहीं किया कि तुम्हारी तनख्वाह तो सिर्फ 35,000 रुपये है, फिर तुम्हारे पास लाखों रुपए कहाँ से आ रहे हैं और तुम मेरे बेटे के अकाउंट में ये रकम क्यों मुंतकिल कर रहे हो। JIT रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह है कि अरमान यूसुफ नामी शख्स जो मोहम्मद वकास का भतीजा है, इसके अकाउंट में भी भारी रकम मुंतकिल की गई, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, मुल्ज़िम मोहम्मद वकास ने ये रकम दूसरे गाँव के बाद अफराद को भी मुंतकिल की, जिनमें वसीम, इसाक और हाफिज ट्रेडर शामिल है। तहकीकात से यह भी मालूम हुआ है कि मुल्ज़िम वकास ने इन्हीं पैसों से किसी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी की। मजीद ये कि मुल्ज़िम मोहम्मद वकास ने इन्हीं रकूम में से गाँव के निचले तबके जैसे नाई, मोची दरखान और आम घरानों को जानबूझकर पैसे दिए, जो सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए आगे तकसीम किए गए। वकास ने अफराद की रकम से कुछ रकम रहमान को भी दी, जो वकास और अलीम के साथ फार्म हाउस पर काम करता रहा और इस मामले में मुलव्विस पाया जाता है।
مگر حیران کن طور پر وہ آج بھی آزاد گھوم پھر رہا ہے۔ ناظرین، یہاں حقیقت بالکل واضح ہے کہ یہ پیسے حلال کی کمائی کے کبھی نہ تھے، بلکہ فراڈ کے پیسے تھے جو صرف ہمدردی حاصل کرنے کے لیے آگے تقسیم کیے گئے۔ ناظرین، اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام افراد اس جرم، اس فراڈ میں شامل نہیں تھے؟ یہاں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان تمام افراد کی آمدن کا ذریعہ کیا تھا؟ کیا کبھی ان سے سورس آف انکم پوچھا گیا؟ اب آتے ہیں دوسرے کردار کی طرف، علیم سہیل، جو کہ فارم ہاؤس پر صرف ایک چوکیدار کا کام کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اکاؤنٹ میں فراڈ کی رقم کا آدھا حصہ ٹرانسفر ہوا، اور یہ بات خود علیم سہیل نے جے آئی ٹی کے سامنے قبول کی ہے۔ جے آئی ٹی کے ممبران کے سامنے بھی یہ بات مانی ہے کہ وہ کیا کام وہاں کرتا تھا۔ علیم سہیل مال ٹاؤن کے دھلے فلیٹس میں کرائے کے ایک کمرے والے فلیٹ میں رہتا تھا، لیکن انہی پیسوں سے اس نے آرکیٹیکٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں 3 کروڑ روپے مالیت کا ایک عالیشان گھر خریدا۔ جب پولیس اس گھر پر پہنچی تو وہاں سے 4 سے 5 0 میٹر برانڈ نیو گاڑیاں برآمد ہوئی۔ ناظرین، یہاں معاملہ مزید سنگین ہو جاتا ہے کہ اسی فراڈ کی رقم میں سے علیم سہیل نے 4 کروڑ روپے اپنی بیوی ثنا سہیل کے اکاؤنٹ میں بھی منتقل کروائے۔ یہ عورت ایک عام سے فلیٹ سے اٹھ کر ایک عالیشان گھر میں کیسے شفٹ ہو گئی؟ اور اسی کی آڑ میں اب وہ عورت کارڈ کھیل کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ عورت کارڈ کھیل کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی ایک ناکام حرکت اور بھاڑی کوشش بھی کر رہی ہے۔ تب یاد نہیں تھا جب فراڈ کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے مل کر بھی پوری زندگی میں 1 کروڑ روپے نہیں کمایا ہوگا۔ کیا یہ خود ساختہ عورت کارڈ کھیلنا اس فراڈ میں شامل نہیں تھی؟ جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق ثنا سہیل کے نام پر جو بینک اکاؤنٹ کھولا گیا وہ ایک جعلی سیلری سلپ کی بنیاد پر کھولا گیا۔ اس میں خود کو ایک ادارے کا پروجیکٹ مینیجر ظاہر کیا، جبکہ متعلقہ ادارہ اس بات کی مکمل تردید کرتا ہے کہ ثنا سہیل نے یہاں کبھی کام نہیں کیا۔ نہ تعلیم، نہ قابلیت، نہ تجربہ، اسی جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے 4 کروڑ روپے کو گھمایا گیا۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ثنا سہیل، جن کے والد ایک عام سرکاری ملازم تھے، تحقیقات کے دوران پولیس نے آصفہ اور ثنا دونوں کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی قیمتی زیورات بھی برآمد کیے۔ ناظرین، یہ بات بالکل سیدھی اور روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ یہ سب پیسے اسی فراڈ کے تھے جو مختلف اکاؤنٹس، گھروں اور زیورات کے ذریعے ادھر ادھر گھمائے جاتے رہے۔ ایک اور انتہائی اہم بات جس کی تصدیق اسلام آباد پولیس کے ذرائع سے ہوئی ہے، تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ علیم سہیل اور محمد وقاص نے اسلام آباد کے سینٹورس میں ایک فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ایک عام آدمی تو کیا لاکھوں روپے تنخواہ لینے والا شخص بھی رہائش کا تصور نہیں کر سکتا، جسے وہ عیاشی، شراب نوشی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پولیس کی جانب سے تلاشی کے دوران دونوں ملزمان اسی اپارٹمنٹ میں چھپے ہوئے پائے گئے اور وہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہونے لگے تو فلیٹ سے نکلتے وقت گرفتار ہوئے۔ اور آخر میں ایک اور انکشاف، پولیس ذرائع کے مطابق علیم سہیل نے گھر کرائے پر حاصل کرنے کے لیے محمد وقاص کو اپنی گرل فرینڈ کے لیے ماموں کے طور پر ظاہر کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور میں ماضی میں ایک بدنام زمانہ کردار ماما مودہ کا معاملہ سامنے آ چکا ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بدنام زمانہ کردار ماما مودہ ہیرا منڈی کا ایک دلال تھا اور بڑا ہی مشہور و معروف تھا، اور اس کیس میں بھی بالکل اسی طرز پر ماما مودہ کا کردار ادا کیا۔ پولیس تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وقاص نے، جو کہ چک نمبر 318 کا رہائشی ہے اور ماضی میں فارم ہاؤس پر چوکیدار رہ چکا ہے، علیم سہیل کی گرل فرینڈ جو بیوٹی پارلر سے وابستہ ایک عام لڑکی تھی، اس کا ماموں بنا ہوا تھا۔ اب سوال بہت سادہ ہے، جب اتنی بڑی رقم، اتنے قیمتی اثاثے اور اتنی واضح سرگرمیاں سامنے آ رہی تھیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں پر تھے؟ یہاں پر میں ایف بی آر کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اگر وہ لوگ ناراض نہ ہوں اور ان کی شان میں گستاخی نہ ہو کہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن کو کیوں نہیں آبزرو کیا گیا۔ اس پورے معاملے میں ایک اور نام بار بار سامنے آتا ہے اور وہ نام ہے فیصل ممتاز کا۔ فیصل ممتاز کا دعویٰ ہے کہ اس نے ستمبر 2023 میں اس زمین کے لیے ایڈوانس رقم دی، جسے وہ زمین کا بیانہ قرار دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بیانہ
آخر کس کو دیا؟ اب حقائق کی طرف آتے ہیں۔ 2 سال کے اس پورے عرصے میں ستمبر 2023 کے بعد سے لے کر 2025 تک زمین کا اصل مالک کم از کم 56 مرتبہ اس زمین پر موجود رہا۔ یہ محض رسمی دورے نہیں تھے بلکہ پورا دن وہاں موجود رہا، لوگوں سے ملا اور زمین پر مختلف کام بھی کرواتا رہا۔ اس کی مکمل تفصیل گوگل لوکیشن، گوگل ہسٹری، گوگل ارتھ اور کال ڈیٹا ریکارڈ کی صورت یعنی کہ CDR میں موجود ہے۔ اس دوران زمین پر ایسے کام ہوتے رہے جو کسی بھی صورت بیانے والی زمین پر نہیں ہو سکتے۔ بھینسوں کے لیے باقاعدہ شیڈ بنائے گئے، مرغیوں کے لیے مستقل ڈھانچے یا ڈربے تیار کیے گئے، پہاڑ توڑے گئے، بلاسٹنگ کی گئی، ایکسیویٹر اور بھاری مشینری چلتی رہی، درخت لگائے گئے، کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی۔ یہ سب کچھ ایک دن یا 2 دن یا 2 ہفتوں میں نہیں ہوا بلکہ 2 سال کے پورے عرصے میں گاؤں کے سامنے، سب کی نظروں کے سامنے ہوتا رہا۔ یہاں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے کہ اگر فیصل ممتاز کے مطابق یہ زمین کا بیانہ ہو چکا تھا تو پھر 2 سال کے اس پورے عرصے میں فیصل ممتاز نے ایک مرتبہ بھی یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ جب بیانہ ہو چکا ہے تو یہاں پر تعمیر کیوں ہو رہی ہے، پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں، مشینری کیوں چل رہی ہے اور سرگرمیاں کیوں جاری ہیں؟ ناظرین، یہ محض لا علمی نہیں، یہ خاموش رضامندی کی نشاندہی کرتی ہے۔ قانونی اور عرفی طور پر جب کسی زمین کا بیانہ ہو جاتا ہے تو اس زمین پر سٹیٹس کو نافذ ہو جاتا ہے، یعنی زمین جیسی ہے ویسی کی ویسی برقرار رکھی جائے گی، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور فیصل ممتاز 2 سال تک خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس پورے عرصے میں نہ فیصل ممتاز آیا، نہ ہی اس کا کوئی نمائندہ، نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ زمین بیچ دی گئی ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ فیصل ممتاز کو علم تھا یا نہیں، بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر علم نہیں تھا تو 2 سال تک خاموشی کیوں رہی، اور اگر علم تھا تو پھر خاموشی کیوں اختیار کی گئی؟ ناظرین، اب آتے ہیں JIT رپورٹ کی طرف۔ JIT نے واضح طور پر ہدایت دی ہے کہ اگر فیصل ممتاز یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو وقاص اور علیم سہیل کے خلاف FIR درج کروائے اور قانونی طریقے سے اپنی رقوم کی ریکوری کرے۔ لیکن دستیاب ریکارڈ کے مطابق آج تک نہ کوئی FIR درج کی گئی اور نہ ہی کسی قسم کی قانونی کارروائی کی کوشش کی گئی۔ اب سوال بالکل سیدھا ہے، اگر فیصل ممتاز اس معاملے میں شریک نہیں تھا، اگر واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو پھر اس نے قانونی راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ یہ سوال اہم ہے، یہ سوال انتہائی سنجیدہ ہے اور اس سوال کا جواب ضروری اور لازمی آنا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جن پیسوں کا ذکر اوپر ہم کر رہے ہیں، انہی پیسوں کے زور پر یہ لوگ بڑے وکیل ہائر کر رہے ہیں۔ میں ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ چک نمبر 318 یا مروڑ شہر، کیا آپ میں سے کسی نے کبھی اتنے بڑے کیس لڑے ہیں؟ کیا آپ میں سے کسی نے آج تک لطیف کھوسہ جیسے پائے کا وکیل ہائر کیا ہے جن کی فیس بھی کروڑوں روپے میں ہے؟ یہاں اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کیا عام سی فیملی صرف ایک چھوٹے سے کیس جہاں گرفتاری کو غیر قانونی ڈکلیئر کروانا ہو، لطیف کھوسہ جیسے مہنگے وکیل کی خدمات حاصل کر سکتی ہے؟ کیا ایک عام خاندان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ اس سطح کے وکیل کی فیس برداشت کر سکے؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ہم جسے عام لوگ زیادہ سے زیادہ ایک عام سا وکیل ہی ہائر کر سکتے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اتنے بڑے وکیل ہائر کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ اب یہ وہی پیسہ ہے جس کے ذریعے اداروں کے اعلیٰ افسران خریدنے کی مخصوص لوگوں کو رشوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی وہ حرام طریقے سے کمایا گیا پیسہ ہے جس کے ذریعے عدالتی نظام پر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، وہی پیسہ جو 2 نمبر طریقے سے اکٹھا کیا گیا۔ اب پاکستانی شہری کہاں جائیں؟ وہ اپنی زمین اور جائیداد کی حفاظت کیسے کریں؟ ناظرین، یہاں ایک اور سنگین سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اسلام آباد پولیس اس معاملے پر کارروائی کرنا چاہتی ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ اس حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسوں سے ججز اور اعلیٰ پولیس افسران کو بار بار خریدنے اور دبانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟
پیسے کے علاوہ کون لوگ ہیں جو پس پردہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ کون ہیں جو انصاف کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ اور آخر کیوں کسی کو انصاف ملنے کی امید نظر نہیں آتی؟ یہی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آخر کب تک لوگ اس طرح کورٹ کچہری کے دھکے کھاتے رہیں گے؟ ناظرین، اپنی آراء سے کمنٹ باکس میں لازم مینشن کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ